رولز رॉयस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार्स बनाने वाली कंपनी है। ये $7 बिलियन की कंपनी एक ऐसे लड़के ने बनाई जिसने गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारी और इसके पास कोई एजुकेशन नहीं थी। हेनरी रॉयस ने अपनी पहली $1 मिलियन कंपनी सिर्फ 20 पाउंड में अपने नाम से शुरू की। उसने ये सब कैसे किया? मरहबा, मेस टीवी की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हेनरी रॉयस 1863 में पैदा हुए। उसके पेरेंट्स जेम्स और मैरी एक फ्लोर मिल चलाते थे। बदकिस्मती से उनका ये फैमिली बिजनेस मुश्किलों का शिकार था और 1867 में वो बैंकरप्ट हो गए। इस वजह से रॉयस फैमिली को काम करने के लिए लंदन जाना पड़ा। यहाँ तक कि हेनरी सिर्फ 4 साल के थे जब उसे अपनी पहली जॉब फार्म में परिंदों को डराने के लिए मिली, जिससे वीक के सिर्फ चंद सेंट्स ही बन पाते थे। उसके फादर एक और फ्लोर मिल में काम करने के लिए जाते थे, लेकिन उन पर बहुत बड़ी अमाउंट में कर्जा था। उसकी फैमिली बहुत मुश्किलों में घिरी हुई थी और ऐसे लगता था इससे ज़्यादा और हालात ख़राब नहीं हो सकते। हेनरी सिर्फ 9 साल का था जब उसके फादर की डेथ हो गई और उसकी फैमिली को फाइनेंशियली तौर पर और ज़्यादा कमज़ोर होना पड़ा। हेनरी ने स्कूल जाने की बजाय फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। वो न्यूज़पेपर बेचता था और पोस्ट ऑफिस के लिए टेलीग्राम पहुंचाता था। उसे हर डिलीवरी के कुछ सेंट्स मिलते थे। हेनरी की मदर अब भी कर्जे में डूबी हुई थी और उसे अंदाज़ा हुआ कि अब वो अपने बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती, तो उन्होंने हेनरी को एक ओल्ड कपल के पास भेज दिया जो खुद मुश्किलों से अपना गुजारा कर रहे थे। बहुत से दिन ऐसे थे जब हेनरी को सिर्फ दूध में भीगी हुई ब्रेड ही खाने को मिलती थी, जो कि किसी छोटे बच्चे के लिए हरगिज काफ़ी नहीं थी। 15 साल की उम्र में हेनरी ने सिर्फ स्कूल का 1 साल ही कंप्लीट किया था। हेनरी को ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे कंपनी में शामिल होने के लिए फीस चाहिए थी, जिसमें उसकी आंटी ने उसकी काफ़ी मदद की। अब हेनरी को जॉर्ज येरो नाम के एक आदमी के साथ जाना पड़ा, जिसका बेटा भी रेलवे कंपनी में ट्रेनिंग करता था। रात को जॉर्ज दोनों लड़कों को ये सिखाते थे कि टूल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। हेनरी को ये सब बहुत दिलकश लगता था और वो बहुत घंटे प्रैक्टिस में गुजारता था। वो टीन एजर होने के साथ जल्द ही जॉर्ज के गार्डन शेड में एक खूबसूरत मॉडल के ब्रास व्हील बैरोज बनाने लगा। भले ही हेनरी के पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वो अपने हाथों में बहुत महारत रखता था, जो कि एक नाकाबिले यकीन काम की एथिक थी। बदकिस्मती से उसकी आंटी का पैसा उसकी ट्रेनिंग के 3 साल तक ही चला, जिसके बाद उसे ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ना पड़ी। 17 साल की उम्र में हेनरी ने लीड्स की एक टूल मेकिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जिसके उसे 1 घंटे के 1 पैसा मिलता था। फिर वो लिवरपूल की इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी की तरफ चल पड़े, जहां वो बाकी सब वर्कर से ज़्यादा मेहनत करते थे और लंबे टाइम तक काम करते थे। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना मसरूफ़ होता था कि अक्सर खाना खाना भी भूल जाता था। इस तरह की मुख्तलिफ जॉब करके उसने कुछ पैसे सेव किए थे, जिसकी मदद से उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की क्लासेस लेना शुरू कर दी। उसने सिटी एंड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 19 साल की उम्र में उसने जो स्किल्स हासिल की, उसकी मदद से वो अपनी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन जॉब हासिल करने में कामयाब हो गया। ये मैक्सिम वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एक चीफ इलेक्ट्रॉनिक की जॉब थी। हेनरी को लगा कि उसने अपना पहला स्टेप कामयाबी की तरफ रख लिया है, लेकिन 1884 में कंपनी डूब गई और हेनरी फिर से बेरोजगार हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस बार हेनरी ने दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढने की बजाय खुद की कंपनी बनाने का फैसला किया। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन हेनरी को लगा कि वो अपनी ज़िंदगी में इससे बेहतरीन इंसान बनना डिज़र्व करता है। इसलिए उसने अमीर इंसान बनने का फ़ैसला लिया और ख़ुद का बिज़नेस शुरू किया। वो जानता था कि उसे मदद की ज़रूरत होगी, तो उसने अपने को वर्कर्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि उसके साथ मिलकर उसकी मदद करें। उसका एक दोस्त, जिसका नाम अर्नेस्ट क्लेमेंट था, वो ये रिस्क लेने के लिए मान गया था। वो भी एक इंजीनियर था
اور انہوں نے 1884 میں خود کا بزنس FH روئس اینڈ کمپنی کے نام سے شروع کیا۔ اس وقت ہنری کے پاس صرف 20 پاؤنڈ تھے اور اس کے دوست ارنسٹ کے پاس 50 پاؤنڈ تھے۔ انہوں نے جتنا بھی پیسہ بچایا تھا سب اس بزنس پر لگا دیا اور الیکٹرک فٹنگ کا بزنس شروع کیا۔ انہوں نے مانچسٹر میں کوک اسٹریٹ پر ایک شاپ رینٹ پر لی۔ وہ اس شاپ کے اوپر بنے ہوئے سنگل روم میں رہتے تھے۔ پیسے کم ہونے کی وجہ سے انہیں روز سینڈوچ کھانا پڑتے تھے اور اس طرح کام کرنے سے ان کی کامیابی کافی دور تھی۔ لیکن ہنری نے ہمت نہیں ہاری، اسے خود پر بہت یقین تھا۔ وہ بہت محنت سے کام کرتا رہا اور یہ چاہتا تھا کہ ان کا بنایا ہوا پروڈکٹ باقی سب پروڈکٹ سے بہترین ہو۔ بہت ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا پہلا سکسیسفل پروڈکٹ الیکٹرک ڈور بیل بنایا جو بہت تیزی سے سیل ہونے لگا، اور ہنری اپنے کسٹمرز کے لیے رات دیر تک جاگتے اور ان کے لیے پروڈکٹس بناتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کا یہ بزنس بڑھنے لگا۔ انہوں نے بہت سے نئے پروڈکٹ بنائے جیسے کہ جنریٹر اور الیکٹرک کرینز۔ 1897 میں ان کو 6000 پاؤنڈز کا ایک آرڈر ملا اور 12 مہینے بعد یہ آرڈر 20,000 پاؤنڈ تک پہنچ گیا۔ 1899 تک کمپنی کے شیئر مارکیٹ کی پرائس 30,000 پاؤنڈ تک پہنچ گئی، جو آج کے وقت میں زیادہ نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن اگر انفلیشن کو دیکھیں تو یہ $1 ملین کے برابر تھی۔ اتنی کامیابی حاصل کرنے کے باوجود اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ دنیا کی سب سے لگزریس کار بنانا چاہتا تھا۔ ہنری کو ابھی پہلے ایک اور معاملہ دیکھنا تھا۔ اب ہنری اور ارنسٹ اپنے پہلے بزنس میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ اب ان کو پرسنل لائف کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔ ہنری اور ارنسٹ بہت قریبی دوست تھے اور انہوں نے 2 بہنوں کی جوڑی ایڈتھ پنت اور مینی پنت سے شادی کر لی۔ اس سے پہلے ہنری اور ارنسٹ بزنس پارٹنر اور دوست تھے۔ اب ان کی یہ دوستی رشتہ داری میں بدل گئی اور وہ ایک ہی فیملی کا حصہ بن گئے۔ ان کی پہلی الیکٹریکل گڈز بنانے والی کمپنی کامیاب ہو گئی، جس کا سیدھا مطلب تھا کہ وہ آگے بھی پروجیکٹس پر کام کریں گے۔ ہنری میکینیکل پروجیکٹس کو لے کر اور بھی زیادہ اونچا سوچتا تھا۔ اس ٹائم بہت کم لوگوں کے پاس خود کی کار موجود تھی۔ ہنری روئس اس ٹائم کے پہلے انسان تھے جو آٹو موبائلز میں انٹرسٹ رکھتے تھے۔ انہوں نے 1901 میں استعمال کی ہوئی 2 سلنڈر والی ایک فرینچ کار خریدی۔ اس گاڑی کی حالت اتنی خراب تھی کہ اسے سٹارٹ کرنا بھی ناممکن لگتا تھا، لیکن ہنری نے اگلے دن ہی اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس گاڑی کے سارے فالٹس کو دور کر دیا اور گاڑی بالکل ٹھیک چلنے لگ گئی۔ ہنری نے اس ٹائم فیصلہ کیا کہ انہیں خود کی ایک کار بنانی چاہیے۔ 1904 میں اس نے 3 کار بنائی جسے روئس 10 ماڈل کے نام سے جانا گیا۔ پہلی کار اس نے خود کے لیے بنائی، دوسری کار اس نے اپنے بزنس پارٹنر ارنسٹ کو دے دی اور تیسری کار اس نے ایک ایسے آدمی کو بیچی جو اس گاڑی سے بہت زیادہ متاثر تھا، اور اس نے ہنری کو ایک کار ڈیلر چارلس رولز سے ملوایا۔ جب چارلس رولز ہنری روئس سے ملے تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ دونوں مل کر کتنی بڑی ہسٹری بنانے جا رہے ہیں۔ کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ ہنری روئس اور چارلس رولز بزنس پارٹنر بن جائیں گے۔ ہنری اور چارلس کا بیک گراؤنڈ بالکل اپوزٹ تھا۔ جہاں ہنری ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا، وہیں چارلس ایک بہت ویلتھی فیملی کا حصہ تھا جسے بچپن سے سب عیش و سکون ملا تھا، لیکن بیک گراؤنڈ معنی نہیں رکھتا تھا۔ گاڑیوں کو لے کر دونوں کے اندر بہت جنون تھا۔ اسی جنون کو لے کر دونوں کی پارٹنرشپ ایک بہت بڑے برانڈ رولز روئس میں بدل گئی۔ چارلس رولز 1877 میں پہلے بیرون اور لیڈی لینگسٹن کے ہاں پیدا ہوئے۔ اسے ینگ ایج سے ہی میکینیکل آبجیکٹس کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا، جس کی وجہ سے اس کے دوست اسے ڈرٹی رولز کے نام سے بلاتے تھے۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں میکینیکل اور اپلائیڈ سائنس کی کلاسز اٹینڈ کیا کرتے تھے۔ گریجویشن پوری ہونے کے بعد وہ ریسنگ بورڈ میں حصہ لیتے تھے اور پھر وہ ناردرن ویسٹرن ریلوے میں کام کرنے کے لیے لندن چلے گئے۔ وہ 18 سال کی عمر میں UK کے اندر اپنی کار رکھنے والے پہلے لوگوں میں سے تھے۔ انہیں کارز اس قدر پسند تھی کہ اس کے فادر نے اسے کار ڈیلرشپ کھولنے کے لیے پیسے دے دیے تھے۔
ان کے ڈیلرشپ کا نام CS رولز اینڈ کمپنی تھا، جہاں وہ فرانس سے امپورٹ کی گئی گاڑیوں کو انگریزوں کو بیچتے تھے۔ چارلس رولز موٹر ہیڈ کمپنی میں بہت شہرت حاصل کر چکے تھے اور ان کے پاس 83 مائل پر آور سپیڈ کا ان آفیشیل ریکارڈ بھی تھا۔ آج کے ٹائم میں آپ کو یہ بہت زیادہ امپریسو نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن اس ٹائم یہ ایک ناقابل یقین تھا۔ چارلس اس ٹائم ڈیئر ڈیول کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ 1903 میں انہوں نے پیرس ٹو میڈرڈ ٹاؤن ٹو ٹاؤن ریس میں حصہ لیا اور اس دوران 34 ڈرائیورز کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس ریس کے دوران کارز پر اتنی مٹی اڑ کے آتی تھی کہ سامنے دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ چارلس ہر سال ایسے ہی خطرناک ریس مقابلے میں حصہ لیتے تھے۔ چارلس تیز گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ ایویٹر بھی تھے۔ انہوں نے ہوا میں ہاٹ ایئر بیلون کی 170 اڑان بھری اور گریٹ بریٹین میں پائلٹ کا لائسنس رکھنے والے دوسرے آدمی تھے۔ انہوں نے رائٹ فلائر ایئر کرافٹ میں 200 سے زیادہ اڑانیں بھریں۔ یہ بات تو کلیئر ہے کہ چارلس کی پرورش ہنری سے بہت مختلف ہوئی تھی۔ شروع سے ہی رولز کو لگژری پسند تھی۔ انہیں 3 اور 4 سلنڈر والی کار بہت پسند تھی، لیکن جب انہوں نے 2 سلنڈر والی گاڑی چلائی جو ہنری نے بنائی تھی، جس کا ماڈل روئس 10 تھا، انہیں یہ گاڑی بہت پسند آئی۔ وہ روئس 10 کی کوالٹی کے ساتھ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ہنری کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا۔ اسی شام کو چارلس روئس کار میں بیٹھ کے لندن واپس چلے گئے۔ آدھی رات کو اس نے اپنے بزنس پارٹنر کو جگایا اور جنون سے اسے بتایا کہ اسے دنیا کا سب سے بہترین موٹر انجینئر ملا ہے۔ دسمبر 1904 میں چارلس رولز اور ہنری روئس نے مل کر آفیشیلی طور پر رولز روئس بزنس شروع کیا۔ یہ دونوں آدمی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ہنری غریبی میں پلا بھرا تھا اور اس نے ہر طرح کا کام کیا تھا، جبکہ چارلس کو بچپن سے ہی سب کچھ حاصل تھا۔ ہنری اور چارلس کی عمر میں بھی بہت زیادہ فرق تھا۔ چارلس کی عمر 27 سال تھی، جبکہ ہنری کی عمر 41 سال تھی، لیکن ان دونوں کی پارٹنرشپ بہت کمال کی تھی۔ ہنری کے پاس الیکٹرانکس اور مکینیکل آبجیکٹس میں کافی ایکسپیرینس تھا۔ چارلس بہت شاندار بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کا بہت شوقین تھا۔ اسے مارکیٹنگ کی پاور اور پبلک ریلیشنز کا بہت علم تھا۔ چارلس نے امیر لوگوں کے ساتھ ایک لنک بنایا اور ان سے فائدہ حاصل کیا۔ انہوں نے پولیٹکس، میڈیا سے بہت فائدہ اٹھایا اور ایسے کسٹمرز ڈھونڈے جو ان کی لگژری کارز کو خرید سکتے تھے۔ چارلس اور ہنری دونوں کی جوڑی زبردست تھی اور وہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں بہت ٹیلنٹڈ تھے۔ 1904 میں انہوں نے پیرس سیلون شو، جس کا نام بعد میں پیرس موٹر شو پڑ گیا، اس میں اپنی پہلی گاڑی رولز روئس 10 HP کو انٹروڈیوس کروایا۔ انہوں نے چارلس کار ڈیلرشپ کو یہ گاڑی 395 پاؤنڈ میں بیچی، جو آج کی انفلیشن کے حساب سے $10,000 بنتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی 10 گاڑیاں بنائی تھی اور آج آپ کو اس طرح کی ایک گاڑی بھی ملتی ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہوگی۔ ان میں سے ایک کار 2007 کی نیلامی میں 3.2 پاؤنڈ میں سیل کی گئی۔ انہوں نے 1906 میں اپنی دوسری گاڑی رولز روئس سلور گھوسٹ کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیا۔ اس گاڑی کے سب میٹل پارٹس سلور اور ایلومینیم کے بنے ہوئے تھے۔ 15,000 مائل اس گاڑی کو چلانے کے بعد انہوں نے پبلک کے سامنے ایک سٹنٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس جلتے ہوئے انجن پر پانی کا ایک گلاس رکھ دیا۔ یہ اتنا خاموش انجن تھا کہ گلاس سے باہر پانی کی ایک بوند بھی نہیں گری۔ اس ٹائم یہ دنیا کی سب سے بہترین کار مانی جاتی تھی اور آج کے وقت میں بھی سلور گھوسٹ کو دنیا کی سب سے بہترین کار مانا جاتا ہے۔ ان دونوں نے جب مکمل طور پر اپنا آٹو موبائلز کا بزنس سیٹ کر لیا اور اپنی لگژری کارز کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا تو چارلس نے ہنری کو ایروپلین کا انجن بنانے کے لیے کہا، کیونکہ چارلس کا دوسرا پیشن ہوا میں اڑنا تھا۔ ہنری نے پلین کے انجن بنانے سے منع کر دیا کیونکہ وہ گاڑیاں بنانے پر فوکس کرنا چاہتا تھا۔ چارلس اب زیادہ ٹائم اڑنے پر لگانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے رولز روئس کمپنی میں ٹیکنیکل ڈائریکٹر کی پوزیشن سے ریزائن کر دیا۔ وہ صرف پلینز بنانے پر فوکس کرنا چاہتے تھے۔
چارلس کا کہنا تھا کہ وہ کار ڈرائیونگ سے زیادہ اڑنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہوا میں پولیس کا کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ 1909 میں اس نے خود کا ایئر کرافٹ رائٹ فلائر ایئر کرافٹ کے نام سے خریدا۔ 1909 میں وہ انگلش چینل کو کراس کرنے والے پہلے آدمی بن گئے اور انہوں نے یہ شاندار ریکارڈ قائم کر دیا۔ نیوز پیپر میں اس کے ریکارڈ کا بہت ذکر ہوا اور اس ٹائم نیوز پیپر کی ہیڈنگ میں اس کا نام دی گریٹسٹ ہیرو آف دی ڈے کے طور پر آیا۔ ایک ایئر شو کے دوران چارلس ایک بہت تیز ہوا میں اڑ رہے تھے۔ لینڈنگ کے دوران ایئر کرافٹ بری طرح تباہ ہو گیا۔ چارلس رولز پہلے برٹن تھے جن کی ڈیتھ 1910 کی تاریخ میں پلین کریش میں ہوئی تھی۔ اس کی عمر صرف 32 سال تھی۔ اپنے پارٹنر کو کھونے کے ایک سال بعد ہنری روئس کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ بچپن میں بھوکے رہنے کی وجہ سے اور کم سونے کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو رہی تھی۔ وہ رولز روئس کی فیکٹری میں کم اور گھر میں زیادہ وقت رہنے لگے تھے۔ اپنی خراب صحت ہونے کے باوجود ہنری نے بہت محنت کی اور وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہی ڈیزائن کے اسکیچز بناتے تھے۔ ایک وقت تھا جب ہنری نے ایروپلینز کے انجن بنانے سے منع کر دیا تھا، لیکن فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے انہیں انجن بنانے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ 1914 میں رولز روئس ایگل انجن بنایا جسے دوسرے ملک کے لوگوں نے بھی بہت پسند کیا۔ یہاں سے رولز روئس کی انٹری پلین مینوفیکچرنگ کی دنیا میں ہوتی ہے۔ 1921 میں اس کی کار کی ڈیمانڈز اتنی بڑھ گئی کہ 3 سال تک بیک لوگ ہو گیا۔ انہوں نے سپرنگ فیلڈ میساچیوسیٹس میں ایک نئی امریکن رولز روئس کمپنی کھولی اور 10 سال میں 2944 نئی گاڑیوں کی پروڈکشن کی گئی۔ یہ آپ کو بھلے ہی زیادہ نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ رولز روئس اپنے سب کار کے ڈیزائن ہاتھوں سے بناتی ہے۔ رولز روئس بہت ہائی کوالٹی کی گاڑیاں بناتی ہے جس کو بنانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ آج بھی یہ بات بالکل سچ ہے۔ رولز روئس کمپنی اپنی سب گاڑیاں آج بھی ہاتھوں کی مدد سے بناتی ہے اور ایک گاڑی کو بنانے میں 6 مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ 1930 میں ہنری روئس کو آرڈر دی برٹن امپائر سے نوازا گیا۔ 3 سال بعد 70 سال کی عمر میں ہنری روئس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، انہوں نے کبھی کام کرنا بند نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے ایک رات پہلے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ایک پیپر پر ایڈجسٹیبل شوک ایبزاربر کا اسکیچ بنایا تھا اور اپنی نرس سے کہا تھا کہ وہ اس پیپر کو فیکٹری کے ورکرز تک پہنچا دے۔ اس پیپر کو ورکرز تک پہنچنے سے پہلے ہی ہنری روئس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ دونوں آدمی اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑ گئے ہیں جو آج بھی زندہ ہے۔ رولز روئس نے ان دونوں کی ڈیتھ کے بعد گاڑیاں بنانا جاری رکھی اور آج بھی رولز روئس کا نام لگژری کار بنانے والی کمپنی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آج کمپنی کی ریسنٹ ویلیو $7 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ رولز روئس کی کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آئے ہوں اور کتنا ہی لوئر پوائنٹ پر کیوں نہ پہنچ گئے ہوں، اگر آپ دل لگا کر محنت کریں گے تو آپ وہ سب اچیو کر سکتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ Strive for perfection. Take the best that exists and make it better. If it does not exist, create it.